हेलो जिक्स, कैसे हैं आप सब। आज एक और इम्पॉर्टेंट एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान की इजराइल को तस्लीम करने के हवाले से कुछ खबरों के बारे में। एक एक्सप्लोसिव आर्टिकल शाया हुआ है इजराइल के अखबार द हैरेट्स में। हम देखेंगे कि उसको किसने लिखा है और उसमें क्या लिखा है, उसमें सऊदी अरेबिया के हवाले से क्या लिखा है और उसमें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से क्या लिखा है। हम इस आर्टिकल के तनाजुर में देखेंगे कि क्या नियर फ्यूचर में पाकिस्तान इजराइल को तस्लीम करने जा रहा है या नहीं। तो कुछ दिन पहले हमने इसी टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने डिस्कस किया था कि पाकिस्तानियों का एक ग्रोह, बेसिकली पाकिस्तानी अमेरिकन का एक ग्रोह गया था इजराइल, जिन्होंने वहाँ की टॉप शख्सियात से मुलाकात की थी और उनके प्रेसिडेंट से भी उनकी मुलाकात हुई थी और बाद में इजरायली प्रेसिडेंट ने भी उस सारे विजिट को इंडोर्स किया था। शराका एक इजरायली तंजीम है जो कि इजराइल के मुस्लिम दुनिया के साथ रवाबित को बढ़ाने के हवाले से काम करती है। उसने उस ट्रिप को स्पॉन्सर किया था और उसमें कुछ 2-3 प्रोमिनेंट पाकिस्तानीज भी थे। ज़्यादातर तो अमेरिकन पाकिस्तानीज थे, लेकिन एक तो अहमद कुरैशी जिनका ताल्लुक पीटीवी से बड़े अरसे से रहा है और वो इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब समझे जाते हैं। इसके अलावा अनीला अली, ये भी एक बड़ी पावरफुल शख्सियत है अमेरिका में, और इनका हमने डिस्कस किया था कि नून लीग के कुछ टॉप ओहदेदारों के साथ उनके रवाबित हैं। तो वो दो लोग भी उस विज़िट का हिस्सा थे जिस पर बड़ी बाद में बहस हुई। शीरी मज़ारी ने बड़ा लताड़ा कि क्यों ऐसा विज़िट किया गया। उन्होंने सवाल किया कि क्या ये भी रिजीम चेंज ऑपरेशन के प्रोजेक्ट का पार्ट था। तो रीसेंट डेवलपमेंट पे बात करते हैं। अभी तकरीबन 5 दिन पहले एक आर्टिकल आया इजराइल की अखबार द हैरेट्स में और उसका टाइटल है कि वो एक ओपिनियन पीस है जिसका टाइटल है कि थैंक्स टू सऊदी अरेबिया पाकिस्तान्स रिकग्निशन ऑफ इजराइल इज नाउ इनएविटेबल। अब इसका क्या मतलब बनता है, इसका तर्जुमा बनता है कि थैंक्स टू सऊदी अरेबिया के पाकिस्तान का इजराइल को तस्लीम करना अब नागुज़ीर हो चुका है। इनएविटेबल का मतलब ये काम अब होकर ही रहेगा, यानी पाकिस्तान इजराइल को तस्लीम करके ही रहेगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि द डेविल इज इन द डिटेल्स में जाए बगैर इतनी आसानी से आप कोई भी नतीजा अखज़ नहीं कर सकते। तो आइए जाते हैं डिटेल में। अब इस आर्टिकल में राइटर साहब क्या कहते हैं। ये राइटर एक पाकिस्तानी हैं जिनका मैं बाद में आगे जाके बताऊंगा कि ये कौन है। वो कहते हैं कि जी इस वक्त पाकिस्तान में जितनी भी सियासी जमातें हैं ना, कोई भी ये बोझ लेने को तैयार नहीं है, कोई भी इजराइल को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन सब को डर है उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट का, पब्लिक बैशिंग का। इसलिए कोई भी सियासी गवर्नमेंट होना, चाहे नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो या पीटीआई हो, ये 3 बड़ी जमातें, कोई भी इजराइल को अपने दौरे हुकूमत में तस्लीम नहीं करना चाहेगा। उनके मुताबिक जो गवर्नमेंट है वो पहले गारंटी मांगेगी सऊदी अरेबिया से और पाकिस्तानी मिलिट्री से कि उनकी बैकिंग की जाए, उनको कुछ एश्योरेंसेस दी जाए, उनको कुछ जिसे कहते हैं ना, आपको यार मुझे सिक्योरिटी दी जाए, मुझे प्रॉपर यकीन दहानी कराई जाए कि बाद में जो भी मसले मसाइल होंगे उनको हम मिलकर हैंडल करेंगे। जो भी पॉलिटिकल या कोई भी इस तरह के प्रोटेस्ट होते हैं या कोई भी इकनॉमिक कोई मसला होता है तो उसमें फिर इंजेक्शंस हमें लगाए जाएंगे, यानी कि सपोर्ट फराहम की जाएगी। हम अकेले ये डिसीजन नहीं कर सकते, पहली बात। तो उन्होंने उसमें जिक्र किया कि किस तरह पाकिस्तान की जो पार्टीज़ हैं वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करती रहती हैं। मरीम नवाज़ और ये जो फजलुर रहमान वगैरह हैं, ये इमरान खान को यहूदी एजेंट कहते हैं। और उसके बाद अभी रिसेंटली इमरान खान ने इन पर सवाल उठाया कि इनके दौरे हुकूमत में जो पाकिस्तानी विज़िट गया था इजराइल, वो किसके कहने पर गया था। और शीरी मज़ारी का जो सारा स्टैंस है वो तो हम सब के सामने क्लियर है कि वो इमरान खान की पार्टी की है कि किस एग्रेसिव तरीके से उन्होंने अहमद कुरैशी पर अटैक किया। और साथ ही इनडायरेक्टली उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को भी बातें लगाई कि ये इन सब का एक गठजोड़ था जो कि इजराइल को भी अब तस्लीम करने की राहें हमवार कर रहे हैं। तो राइटर ने ये बात सही निशानदेही की कि इस वक्त दोनों साइडें एक दूसरे पर अटैक कर रही हैं कि तुम इजरायली एजेंट हो, वो कहता है तुम इजरायली एजेंट हो। यानी ये बात तो क्लियर है कि कोई भी इजराइल को अपने दौरे हुकूमत में नियर फ्यूचर में एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा, रिकग्नाइज नहीं करना चाहेगा, पब्लिक बैशिंग की वजह से। अब राइटर के मुताबिक ये जो गवर्नमेंट है इस वक्त ये आर्मी की गारंटी चाहती है कि अगर आर्मी इनकी बैकिंग करेगी तो तब सोचा जा सकता है। लेकिन वो ये भी लिखते हैं कि इस गवर्नमेंट को आर्मी पर एतमाद नहीं है, यानी मुश्किल वक्त आने पर आर्मी इनकी सपोर्ट करेगी भी या नहीं। साथ ही वो ये भी लिखते हैं कि मिलिट्री के जो ताल्लुकात हैं ट्रेडिशनली सऊदी अरेबिया और यूएस के साथ बेहतर हैं।
اسی لیے اس وقت عمران خان کا جو نیریٹو ہے پورا کہ رجیم چینج آپریشن یو ایس نے کروایا، اس کی وجہ سے ملٹری تھوڑی پریشان ہے. The military, of course, has much to gain from the godfathers of normalization with Israel, namely Saudi Arabia and the United States, and was increasingly alarmed by the strident anti-American tone adopted by Imran Khan. بیسیکلی انہوں نے پاکستان کے کرنٹ سیاسی ماحول کا ذکر کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اس وقت سچویشن بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو چکی ہے. اس وقت انگلیاں ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر بھی اٹھ رہی ہیں کہ رجیم چینج آپریشن میں ان کا بھی کردار ہے. تو اس ماحول میں ایک پرو اسرائیل پالیسی کو لے کر چلنا اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی مشکل ہوا ہے. وہ یہ رائٹر صاحب یہ لکھ رہے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں کہ اس وقت غدار غدار کے نعرے لگ رہے ہیں، اور اس وقت جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی ان نعروں سے محفوظ نہیں ہے. اور اس ماحول میں آپ اگر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرتے ہو یا وہ سوچتے ہو تو آپ بہت بڑی مشکل میں پھنس جاتے ہو، چاہے آپ پاکستان کی پاورفل اسٹیبلشمنٹ ہی کیوں نہ ہو. اب ان کے مطابق سعودی عربیہ کچھ عرصے سے پاکستان کو پش کر رہا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو نارملائز کریں، جو ابراہم اکارڈز کا جو بھی سکوپ ہے اس کو وسیع کریں. اور اس حوالے سے سعودی عربیہ بھی اب پاکستان کا زیادہ ویٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ سعودی عربیہ، یہ ہم نے آپ کو تقریباً 2 سال پہلے یہ ویڈیو میں ہم نے اس حوالے سے ایک پوری سیریز بنائی تھی 3-4 ویڈیوز کی. تو ہم نے اسی وقت ڈسکس کیا تھا کہ سعودی عربیہ کا ایک پریشر ہے. یہ ٹرمپ کے دور میں شروع ہوا تھا یہ سارا سلسلہ. ابراہم اکارڈز جب یو اے ای نے شروعات کی تھی ان کو تسلیم کرنے کی، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عربیہ ایک پریشر ہے ان کا بڑے عرصے سے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عربیہ جو اتنے عرصے سے ویٹ کر رہا ہے پاکستان کا، اب شاید وہ ویٹ نہ کرے، کیونکہ ان کو بہت زیادہ جلدی ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی. وہ لکھتے ہیں کہ اس وقت دھڑا دھڑ اسرائیلی جو بزنس مین ہیں وہ سعودی عربیہ کے دورے کر رہے ہیں اور نارملائزیشن کی باتیں ہو رہی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کئی بیچ میں ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، ان کی ایئر سپیس بھی کھل گئی ہے، کئی انگیجمنٹس بڑھ رہی ہیں. اب یو اے ای کو دیکھ لیں، یو اے ای ان کے کزنز ہیں. یو اے ای کوئی بھی اس طرح کا بڑا اقدام سعودی عربیہ کی اجازت کے بغیر نہیں اٹھاتے. تو ان کو جو یو اے ای نے تسلیم کیا تھا اس کے پیچھے بھی سعودی بیکنگ تھی. جوائنٹ انویسٹمنٹس کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ ایک نیوم سٹی کا میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ بھی اسرائیل کے قریب سعودی عربیہ بنانے جا رہا ہے. اور اب بائیڈن کو ویلکم کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور بائیڈن نے وزٹ کرنا ہے یہ اس گرمیوں میں. ایک پہلے وہ اسرائیل جائیں گے اور پھر سعودی عربیہ آئیں گے. اب ان کے مطابق سعودی عربیہ اپنی اکانومی کو تیزی سے ڈائیورسیفائی کر رہا ہے. انہوں نے اپنی آئل پر ڈیپینڈنس کم کرنی ہے، وہ ہمیشہ آئل پر نہیں چل سکتے. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ خواتین کو بھی اجازت دی جا رہی ہے، بڑی بڑی انویسٹمنٹس کروائی جا رہی ہیں ویسٹرن انویسٹرز کے تھرو. بیسیکلی وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے جتنے بھی یہ صحرا ہیں، بیابان صحرا، وہ وہاں پر ایک پورا ماحول بنا دیں زبردست قسم کا. اور اس کے لیے ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہوں گے، ویسٹرن پاورز کے ساتھ تعلقات ہوں گے تو ہمارا فیوچر بہتر ہو سکتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ گلوبلی آئل کی کھپت بھی آنے والے سالوں میں کم ہوگی، اور دنیا کا جو انحصار ہے انرجی کے لیے وہ دوسری چیزوں پر ہوگا، آلٹرنیٹیوز پر، جیسے کہ آپ کا سولر، آپ کی الیکٹرک، جو آپ کی انرجی کے سورسز ہیں. تو اسی لیے سعودی عربیہ اب عورتوں کو الاؤ کر رہا ہے، ٹورزم فرینڈلی پالیسیز اپنا رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو ریلیجس ٹورزم ہے اس کو بھی وہ پروموٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. آلریڈی اگر ہم یہ حج وغیرہ کی بات کریں اور یہ جو مقدس مقامات ہیں مسلمانوں کے، اس کی وجہ سے بھی سعودی عربیہ بہت زیادہ ریونیو کماتا ہے. تو اب وہ چاہتے ہیں کہ یہ یروشلم کا دروازہ بھی کھل جائے، تو یہ جو پوری مسلمانوں کی جو مقدس مقامات ہیں، ہولی سائٹس جن کو ہم کہتے ہیں، تو وہ ایک کنیکشن بن جائیں، یعنی کہ مکہ، مدینہ اور پھر یروشلم. تو وہ چاہتے ہیں اسی وجہ سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر کیے جائیں. وہ ٹورزم کا اس میں پوٹینشل دیکھ رہے ہیں سعودیز، اور اسی وجہ سے وہ ایک ماڈریٹ اسلام کی شکل کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں اپنے ملک میں، جس میں اب خواتین کے لیے بہت سے مواقع ہیں. اگر آپ پہلے 20 سال پرانے سعودی عربیہ کو دیکھ لیں اور آج کے سعودی عربیہ کو دیکھ لیں تو بہت زیادہ چینجز ہیں. ابھی 3-4 سال پہلے ان کو ڈرائیونگ کی بھی اجازت دی گئی تھی. تو سعودی عربیہ کا اب فوکس ہوگا جیو اکنامکس پر. تھوڑے عرصے پہلے پاکستان نے بھی یہ ٹرم یوز کی تھی کہ ہم بھی جیو اکنامکس کی طرف جائیں گے، لیکن پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کوئی پالیسی بناتے ہیں اس پر قائم نہیں رہتے. لیکن محمد بن سلمان کی قیادت میں سعودی عربیہ بڑا کلیئر ہے اس چیز کے حوالے سے کہ ماڈریٹ اسلام، جیو اکنامکس اور ریلیجس ٹورزم کو بہت زیادہ یوز کیا جائے گا. اور اس کے لیے اسرائیل ان کے حساب سے ایک بہت بڑا ان کو فائدہ دے سکتا ہے.
اگر وہ یروشلم تک کنیکٹ کر جاتے ہیں تو. اور اس وقت یہ بڑی بدقسمتی ہے مسلمانوں کی کہ ایک بہت بڑا ایک عظیم ہمارا مقدس جو مقام ہے یروشلم میں، جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، وہ اس وقت ان کے کنٹرول میں ہے. اور یہ پچھلے سال ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے اندر جب لوگ عبادت کر رہے تھے تو کس طرح اسرائیلی فورسز نے وہاں پر دھاوا بولا تھا. تو یہ سب چیزیں سب کے سامنے کلیئر ہیں. اور انہوں نے تو یہ بھی اٹیمپٹس کی تھیں کہ یروشلم کو وہ کیپٹل بنایا جائے اسرائیل کا، جو پہلے تل اویو تھا. تو آج سے 50 سال پہلے جو عرب ممالک تھے، اسپیشلی یہ سعودی عربیہ کی قیادت میں شاہ فیصل وغیرہ، یہ بڑے کھل کے تنقید کرتے تھے. یہ تو اسرائیل سے لڑا کرتے تھے باقاعدہ. لیکن اب انہوں نے یہ سوچا کہ اب اگر ایون یروشلم بھی جانا ہے تو اس کے لیے بھی اسرائیل سے ہاتھ ملانے پڑیں گے. تو اب کیا ہو رہا ہے کہ جی اس آرٹیکل میں رائٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو آفیشیل خطبات ہوتے ہیں، یعنی اوبویسلی وہاں پہ جتنے بھی خطبات ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ کی اجازت کے ساتھ ہوتے ہیں. تو وہاں پر یہ ایک نیریٹو سیٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، یہودی بھی ہمارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ پاسٹ میں بھی ہم نے معاہدے کیے تھے. تو یہ ایک بردرہڈ ہے ہمارا اس ریجن میں، ہمیں ان کے ساتھ مل کر رہنا چاہیے. اور اس بات پر بھی بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے کہ یہ بھی اہل کتاب ہیں، یعنی یہ مذہبی طور پر ہمارے کزنز ہیں، تو ان کو امبریس کرنے میں کوئی بڑی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. تو یہ یو اے اور سعودی عربیہ میں اس نیریٹو کے حوالے سے پوری راہ ہموار کی جا رہی ہے آفیشیل خطبات کے تھرو. اور اس میں ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو سب سے بڑا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ ہم یروشلم جا سکیں گے. اب یہاں پر رائٹر نے ٹرکی کی بھی اگزامپل دی کہ ٹرکی نے بھی پچھلے تقریباً 10-12 سال بہت زیادہ بگاڑ کر رکھی. پہلے تو ترکی کے بڑے اچھے تعلقات تھے اسرائیل کے ساتھ، لیکن یہ پچھلے کوئی 4-5 سال سے ان کی بھی جو معاشی حالات ہیں وہ اچھے نہیں ہیں. تو اس لیے اردگان کو واپس اپنی پالیسی کو ری وزٹ کرنا پڑا ہے. اور سعودی عربیہ نے تھوڑے سے ڈالرز بھی ان کو دکھائے ہیں اردگان کو. تو سعودی عربیہ نے یہاں پر بھی کردار ادا کیا ہے ترکی اور اسرائیل کو ایک بار پھر قریب لانے میں. بیسیکلی یعنی اکانومی کی بات کر رہے ہیں کہ ترکی کو بھی لالچ دیے گئے ہیں، اور پھر یہی بات اب وہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کو بھی لالچ دیے جائیں گے اور دیے جا رہے ہیں، کیونکہ ہماری اکانومی بھی اس وقت شدید مشکلات کا شکار ہے. ہم اس وقت IMF کے دروازے پر کھڑے ہیں، ہم ان کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں کہ یار ہمیں $1 بلین دے دو. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس مشکل صورتحال میں پاکستان کو کافی زیادہ پاکستان کو لالچ دیا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میسو فائنینشیل گینز ٹو ہیل این اکانومی، یعنی اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت بڑے بڑے پیکیجز دیے جائیں گے. اور ساتھ ہی وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ پاکستان اسلام کا ایک میجر قلعہ رہ گیا ہے جس نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا. اور مزے کی بات ہے یہ جو ٹرم انہوں نے یوز کی ہے اس آرٹیکل میں، ہم نے یہ 2 سال پہلے کی تھی. ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ پاکستان ایک بہت امپورٹنٹ ملک ہے اس وقت، مطلب اسپیشلی اگر اسلامی دنیا کی بات کریں تو یہ ایک قلعہ ہے، مطلب اسلام کا قلعہ اس کو کہتے ہیں. دیکھیں پوری دنیا کے اندر ہم سے طاقتور کوئی نہیں ہے. ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں، جو بھی جس طرح بھی اللہ نے ہمیں بنا دیا ہمیں نا نیوکلیئر پاور. سی بات ہے انٹلیکچولی نو ون کین بیٹ اس، ٹھیک ہے نا. ہماری قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. یہ کسی کی بھول ہے. یہ جو بھی ہمارے اندرونی ہاں جی ہمارے اندرونی اختلافات یہ ہیں، ہمارے ساتھ کوئی ٹکر نہیں لے سکتا، ٹھیک ہے نا. اگر اس کی وجہ ہمارے مطلب اسٹرانگ تھاٹ، یہ جو انٹلیکچوئل تھاٹ ہے اس کی وہ ریزن دیکھیں یہ اب ریزن ہے. ہم نے دیکھیں انٹلیکچوئل ہماری جو سوسائٹی اور قوم کی جو پرورش ہوئی ہے وہ اس تھاٹ کے، دیکھیں غلطیاں اور یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہوتی ہیں، لیکن آپ کا ایک مرکز و محور بھی ہوتا ہے. ہمارا مرکز و محور جو تھاٹ کا ہے، جو ہماری سوچ ہے، وہ تو ایمان ہمارا اپنی اس ملک پہ ہے نا. ایسے ہی ہے. دیکھیں ملک پہ جب بات آئے گی نا تو سب کچھ پھر ختم ہے. نو ڈاؤٹ دنیا میں ہماری ایک پہچان ہے کہ یہ ایک پاورفل اسلامک کنٹری ہے جس کی آرمی بہت اسٹرانگ ہے، جس کے پاس نیوکلیئر اثاثے ہیں. تو اس صورتحال میں سعودی عربیہ سے زیادہ شاید ہماری پولیٹیکل امپورٹنس ہے. تو سعودی عربیہ بھی کیا چاہتا ہے کہ یہ جو اسلام کا قلعہ ہے نا پاکستان، اگر یہ پہلے تسلیم کر لیتا ہے تو ایون سعودی عربیہ کے لیے راہ ہموار ہو جائے گی. ان کا کام ہم آسان کر دیں گے اگر ہم پہلے تسلیم کر لیں گے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عربیہ تقریباً 2-2.5 سال سے پاکستان کا انتظار کر رہا ہے، اور اب شاید ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان کے بغیر ہی آگے بڑھ جائیں.
تو اس حوالے سے سعودی عربیہ ایک بہت بڑا پیکیج ہمیں آفر کر سکتا ہے، اور بعد میں یہ پھر وہی بات لکھتے ہیں کہ جو پاکستان میں گورنمنٹ ہے وہ آرمی سے گارنٹی چاہتی ہے، اور جو ملٹری ہے وہ سعودی عربیہ اور یو ایس سے گارنٹی چاہتی ہے کہ ہمیں سیف گارڈز اس حوالے سے پرووائڈ کیے جائیں، ہمیں ایشورنسز دی جائیں، گارنٹی دی جائے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اگر کوئی مسئلہ ہوا تو آپ لوگ ہماری مدد کرو گے۔ لیکن یہاں پر وہ لکھتے ہیں کہ اس وقت کی جو سیاسی صورتحال ہے اس میں یہ اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پر انہوں نے پھر ڈسکس کیا تحریک انصاف کے فالوورز کے بارے میں، عمران خان کے فالوورز کے بارے میں، کہ وہ اس وقت تپے بیٹھے ہیں اور وہ اس وقت فل گرم ہوئے ہیں، وہ کسی کو نہیں چھوڑ رہے، اور وہ ٹوٹل اس وقت آؤٹ آف کنٹرول ہوئے ہیں، ان کو ایزیلی آپ اس طرف نہیں لا سکتے، کوئی بھی پاورفل کیمپین ان کو اس وقت نہیں منا سکتی۔ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید نیئر فیوچر میں سعودی عربیہ اور یو ایس کی جو ایفرٹس ہیں، سعودیہ اینڈ یو ایس بیکڈ ایفرٹس، شاید ابھی کامیاب نہ ہوں پاکستان کی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے۔ It is already more difficult for both the US and Saudi Arabia to leverage their influence, which has previously surfaced in guaranteeing Pakistan's position in regard to Israel. In the meantime, Saudi is likely to soon make a move on Israel, with or without a Pakistan high on self-righteousness, but running out of economic lifelines. اب یہ سارے خیالات تھے ایک پاکستانی رائٹر کے، ان کا نام لکھا ہوا ہے اس آرٹیکل میں، قمر خلدون شاہد۔ میں ان کو کوئی ایکسپوز نہیں کر رہا، لیکن میں ان کا نام بتا رہا ہوں، اور انٹرسٹنگلی یہ مطلب یہاں ہی ہوتے ہیں، پاکستان کے میڈیا ہاؤسز میں انہوں نے کام کیا ہوا ہے۔ میں ان کو مطلب انڈائریکٹلی میں ان کو جانتا ہوں تھوڑا بہت، مطلب مجھے ان کا پتہ ہے، میں نے ان کا سنا ہوا تھا پہلے۔ تو یہ پاکستان کے میڈیا ہاؤسز میں بھی کام کرتے ہیں، اس کے علاوہ یہ بڑے عرصے سے اسرائیل کے اخباروں میں لکھ رہے ہیں اور اسی طرح کا یہ ایک نیریٹو دے رہے ہیں، اور یہ سارے خیالات انہی کے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو احمد قریشی کے بارے میں بھی بتایا تھا کہ احمد قریشی جو اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، وہ بھی کافی زیادہ اس وقت لابنگ کر رہے ہیں کہ پاکستان اور اسرائیل ایک دوسرے کے قریب آئیں، اور میں نے کہا تھا کہ ہر سٹیٹ میں ڈیفرنٹ تھاٹ پروسیسز ہوتے ہیں، ڈیفرنٹ تھنک ٹینکس ہوتے ہیں۔ پاکستانی سٹیٹ میں بھی کئی تھنک ٹینکس ہیں، کچھ تھنک ٹینکس آبویسلی یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا یہ لیوریج ہمیشہ یوز کریں اور اسرائیل کو کبھی تسلیم نہ کریں، جو قائد اعظم نے کہا تھا کہ جب تک 2 اسٹیٹ سولوشن نہیں ہو جاتا، فلسطینیوں کو ان کے حقوق نہیں مل جاتے، ان کی ریاست پراپرلی نہیں مل جاتی، جو کہ اسرائیل ابھی نہیں دے رہا، تب تک سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اسرائیل کو تسلیم کرنے کا۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، ہمارے اسٹیٹ میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ یار اس میں مطلب کیا برائی ہے، ہمیں ان سے تعلقات بڑھانے چاہیے، دوسری دنیا بھی کر رہی ہے، سعودی عربیہ بھی سوچ رہا ہے، یو اے بھی سوچ رہا ہے، سب کے ساتھ تعلقات ہیں، تو ہمارا بھی اس میں فائدہ ہو سکتا ہے۔ یہ دوسری جو تھنکنگ ہے وہ یہ سوچتی ہے، اور آبویسلی پھر جب اس طرح کے بڑے میٹرز ہوں تو بہت سے پھر لابسٹ بھی ایکٹیو ہوتے ہیں، بہت سے رائٹرز بھی ایکٹیو ہوتے ہیں۔ تو اس وقت کیا سچویشن ہے کہ اس وقت ایک تعداد ہے، میں بہت بڑی تعداد تو نہیں کہوں گا، لیکن درجنوں میں یہ لوگ ہیں جو پاکستان سے ہیں، جو کہ یہ ایک نیریٹو بنا رہے ہیں کہ دیکھیں جی پاکستان میں اس وقت بات چیت شروع ہو گئی ہے اسرائیل کے حوالے سے۔ اور یہ ہم نے 2 سال پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ یہ اسرائیل کی ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہے کہ وہ اپنے آپ کو نارملائز کریں پوری دنیا کے سامنے، اپنا ایک سافٹر امیج شو کریں، کیونکہ ان کی بہت زیادہ بیشنگ ہوتی رہتی ہے پوری دنیا کے میڈیا پر، لوگ ان کو رولتے ہیں۔ امریکن جو کانگریس مین ہیں، امریکن سینیٹرز، وہ اب تو وہ نوبت آ گئی ہے کہ وہ اوپنلی رولتے ہیں۔ تو اس لیے اب اسرائیل کیا چاہتا ہے کہ پوری مسلم دنیا سے تعلقات اچھے کر لیے جائیں، تاکہ مطلب ایک بہت بڑی آواز کو ہم دبا لیں، اور پھر وہ جو آوازیں مسلم دنیا میں ہوں گی، ہم ان حکومتوں کے تھرو اسرائیل کے خلاف جو آوازیں ان کو ہم دبا لیں۔ تو یہ اسرائیل کی ایک گرینڈ اسٹریٹجی کا حصہ ہے کہ وہ اپنے خلاف جو بیشنگ ہے اس کو وہ کم کرنا چاہتے ہیں، اپنی جو بربریت ہے اس کو نہیں وہ کم کرنا چاہتے، لیکن بیسیکلی کیا ہے کہ وہ جو ان کا نیریٹو ہے، جو پروپیگنڈا ہے، اس کو وہ پھیلانا چاہتے ہیں کہ ہمارے خلاف کوئی نہ بولے۔ اس لیے پھر آپ ایسے کئی رائٹرز اور کئی لابسٹ دیکھتے ہیں جو کہ اسرائیلی اخباروں میں کام کر رہے ہیں، جو اس حوالے سے راہ ہموار کر رہے ہیں، جو پاکستانیوں کے اندر اسرائیل کا ایک سافٹر امیج دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسرائیل کو نارملائز کیا جا رہا ہے تاکہ اسرائیل زیادہ سے زیادہ ڈسکس ہو۔ آج سے 15 سال پہلے ایسی سچویشن نہیں تھی، لیکن اب دیکھیں بہت سے لوگ اس پر ویڈیوز بنا رہے ہیں، جب بھی اس معاملے پر کوئی بھی بات ہوگی تو پھر ایک بحث جنریٹ ہوگی، اور بہت سے لوگ کہیں گے نہیں جی ہمیں تو تسلیم کرنا چاہیے، بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہیں گے نہیں کرنا چاہیے۔ تو بیسیکلی ایک بحث کا آغاز ہو گیا، اسی لیے انہوں نے اس ٹائٹل کی جو ہیڈنگ ہے اس آرٹیکل کی وہ یہی رکھی ہے کہ یہ اب ناگزیر ہو چکا ہے، یعنی الٹیمیٹلی پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر کے ہی رہے گا۔
یہ مطلب ایک پروسیس شروع کیا گیا ہے کچھ لوگوں کی جانب سے جو اسرائیل میں بیٹھے ہیں, جو پاکستان میں بیٹھے ہیں, جن کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے, وہ چاہتے ہیں کہ اب یہ سارا معاملہ شروع ہو. بے شک اس میں ہمیں 2 سال لگیں, 3 سال, 5 سال, ایون 10 سال. وہ چاہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے راہ ہموار کی جائے. اور اب یہ جو ساری ایفرٹس ہیں یہ انہی راہ ہموار کرنے کی ایک کڑی ہے. اس ساری کیمپین میں کچھ لوگوں کا یہ بھی مقصد ہے کہ وہ یہ پورٹری کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جو نئی جنریشن ہے نا, وہ اسرائیل کے حوالے سے بڑے سافٹ خیالات رکھتی ہے, مطلب بڑا ان کو ایڈمائر کرتی ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. یہ ایک فالس نیریٹو پھیلایا جا رہا ہے. اسرائیل نے جو حرکتیں کی تھی لاسٹ ایئر, یہ بیت المقدس میں گھس کر جو کچھ انہوں نے کیا تھا, یہ ساری چیزیں یہ ینگ جنریشن دیکھ رہی ہے. تو ینگ جنریشن اتنی ایل انفارمڈ اس کو نہ سمجھیں کہ وہ بڑے آسانی سے آپ کے اس چیز میں آ جائیں گے, ایسا نہیں ہے. ینگ جنریشن اس وقت میرے حساب سے سب سے زیادہ وہ انفارمڈ ہے, ان کو سب چیزوں کا پتہ ہے, ان کے پاس موبائل فون ہے, وہ سب دیکھ رہے ہیں, ان کے پاس ساری ریسرچ موجود ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ساری جو کیمپین ہے اس میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو سمجھے جاتے ہیں کہ پاکستان کی سٹیٹ کے بڑے خلاف تھے, جیسے کہ حسین حقانی. تو حسین حقانی اور احمد قریشی جو پاکستان کی سٹیٹ کے بہت قریب ہیں, تو اس طرح کے لوگ بھی اس وقت ایک پیج پہ ہمیں نظر آ رہے ہیں جو کہ اس حوالے سے راہ ہموار کر رہے ہیں, جو کہ ابراہم اکارڈز کا جو سکوپ ہے اس کو وسیع کرنا چاہتے ہیں, پاکستان تک لانا چاہتے ہیں, جو دکھانا چاہتے ہیں کہ یو اے ای اور اسرائیل کے درمیان جو تعلقات پیدا ہوئے, جو ان کی دوستی ہوئی, اس کے بعد یو اے ای کو کتنا زیادہ فائدہ ہو رہا ہے. اور وہ پھر لکھتے ہیں کہ پاکستان بھی کئی چیزوں کے حوالے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. جیسے وہ کہتے ہیں کہ جی انوائرمنٹ کے حوالے سے پاکستان اسرائیل کے تجربات سے سیکھ سکتا ہے. مطلب اسرائیل سے دوستی نہ کی تو ہم برباد ہیں, ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں بچے گی, اسرائیل ہی ہماری آخری امید ہے. مطلب وہ یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں, جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اگر آپ نے اس حوالے سے میرا اوپینین سننا ہے ذرا تفصیلاً, تو آپ کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس میں نے ڈسکس کیا تھا کہ ہمیں اتنا انٹیمیڈیٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اسرائیل سے. اسرائیل ایک بہت چھوٹا کنٹری ہے اور ہمیں اپنی پاور کو سمجھنا چاہیے. ہم 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہیں, ہم کوئی مذاق نہیں ہے, ہمیں کوئی اتنی ایزیلی دبا لے. ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کے خیال میں آپ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں کہ پاکستان کی سٹیٹ میں اس وقت کلیئر انٹینشن موجود ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے. جیسے اس آرٹیکل میں رائٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو یہ کام تھوڑا مشکل نظر آ رہا ہے کرنٹ پولیٹیکل ماحول کی وجہ سے, لیکن یہ کام ہو کر رہے گا. آپ کے خیال میں یہ کام ہو کر رہے گا اگلے 2 سالوں میں, 3 سالوں میں یا 5 سالوں میں؟ اپنی رائے کا اظہار کیجئے. اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں, ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے پاکستان سے جن کی مین سٹریم میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی, ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک ٹائم پر پہنچ جائیں.